रहीम, आप सब लोगों के यहाँ आने का और इंतज़ार का बहुत शुक्रिया। आज कोसा साहब ने एक ख़ास लीगल इशू पे आपसे तफसील से गुफ्तगू करनी है। आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि वो तफसील से गुफ्तगू करने का टॉपिक क्या होगा, लेकिन मैं आपको इसकी इब्तिदा इस तरह करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खान साहब ने बनवाई। खान साहब ने ये पार्टी 27 साल इंसाफ के लिए स्ट्रगल की, रूल ऑफ लॉ के लिए की। खान साहब ने अपने ख़ानदान में से किसी को नहीं रखा, अगर रखा तो पाकिस्तान के अवाम को अजीज़ रखा और उनके लिए स्ट्रगल करते रहे। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो और क़ानून की बालादस्ती हो और इंसाफ सब के लिए बराबर हो और एक मुल्क में एक कानून हो। इस सब चीज़ों के बावजूद आपने देखा है कि खान साहब पे 200 से ज़्यादा केसेस बनाए गए। वो सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हुए हैं। वो सियासी बुनियादों पे केसेस ना सिर्फ ये कि इसकी इब्तिदा सियासत की बुनियाद है, बल्कि वो बेसलेस केसेस है, फ़कत तंग करने के लिए हैं और कंप्रोमाइज़ करने के लिए हैं। उनमें से एक केस ऐसा भी है जो अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का है, जो ट्रस्टी कभी ओनर नहीं होता, वो केस भी नेब ने बनाया है। नेब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हुए दूसरा केस भी बना रहा है, तो शखाना नंबर 2। लेकिन अल-कादर केस का ट्रस्ट ऑलमोस्ट कंक्लूजन को आ गया है। उसका फैसला किसी भी वक्त हो सकता है, चाहे कि हफ्ता हो या 2 हफ्ते। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा साहब की तरफ से। काजी फाइसा साहब ने ना सिर्फ ये कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है, बल्कि ऐसी ऑब्जर्वेशन दी है जिसका उस केस के मेरिट के साथ ताल्लुक है। सुप्रीम कोर्ट के मुसल्लम असूल है कि जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने ना हो उस पर कभी कोई बात न की जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुसल्लम असूल है कि जो अक्यूज्ड या जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में केस के सामने ना हो, उसका नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट के सामने ना हो, उसका वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने ना हो, कभी उस केस के बारे में, उस पर्सन के बारे में, उस अक्यूज के बारे में ऑब्जर्वेशन ना दी जाए। न सिर्फ ये कि ऑब्जर्वेशन दी गई, बल्कि उससे अक्यूज के और खान साहब के बुनियादी हकूक केस के फेयर होने का और उस केस पे असर अंदाज हुआ है। इसलिए इंसाफ की तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया है, इसलिए इस पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके सिलसिले में कोसा साहब ने तफसील से बात करनी है। मैं कोसा साहब को हवाले करता हूँ कि तफसील से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देरी की बात आपने देख लिया होगा और मैंने डॉक्टर को कहा ये जो बाकी की ड्रिप में बाद में आगे लगवाऊंगा खींच के मैंने की, और पहले मैंने कहा मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। मेरे भाई यहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे और हम आपको इंतज़ार नहीं करवा सकते, बाकी तो सारी दुनिया को शायद इंतज़ार करवा लें, लेकिन बाबा आपसे डर लगता है आपको इंतज़ार नहीं करवाइए। देखिए, आज का मसाला बहुत ही अहम और बहुत ही मैं समझता हूँ परेशान कुन मसाला। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी उल कुज़ात, जो कि पेट्रोफेमिलियस बाप होता है जुडिशरी का, इंसाफ का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का, अगर वो इस नहज पर किसी के ज़ाती मुखासमत पर उतर आए तो मेरे ख्याल में हमने बहुत सब्र कर लिया। अब हमने जो आज दरख्वास्त देने की कोशिश की, मेरे AOR ने इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में 19 को लगी हुई है। हमने एक दरख्वास्त देना थी कि काजी फाइसा साहब रिक्यूज़ कर दें, रिक्यूज़ल की दरख्वास्त हमने देना थी। वो हमारे सारे लोग गए वहाँ, हमारे AOR ने इनकार कर दिया। हमने कहा चले हम बराए रास्त देते हैं। घुमाया गया हमें, डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाएं, रजिस्ट्रार के पास जाएं, फलां के पास जाएं, फलां के पास जाएं, सबने इनकार कर दिया, लेने से इनकार कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ ऐसा। मेरे भी पाँच तिहाइयों पर मुहित इन्हीं ऐवानों की खास मैंने छानी है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि दरख्वास्त ली ही ना जाए इस सिरे से।
یعنی اس کو درخواست لی ہی نہیں گئی ہے، انٹرٹین ہی نہیں کی گئی ہے. اسی لیے ہم نے سمجھا یہ کہ آپ کے توسط سے نہ صرف چیف جسٹس تک ہم اپنی استدعا پہنچا سکیں بلکہ قوم کے سامنے بھی ہم اپنا استدلال رکھ سکیں. اور ریکیوزل کی وجہ جو ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کیوں کر ہمارے یہ 19 تاریخ کو جو کیسز لگے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہ سنے، اس کی وجوہات بھی جو ہے اس میں درج کی گئی ہے درخواست میں، اور وہ میں آپ کو مختصراً بیان بھی کر دیتا ہوں. دیکھیں پہلی بات میں اس چیز میں بھی نہیں جاتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو براہ راست چیف جسٹس بلوچستان لگایا گیا جو آئین ہی کی خلاف ورزی تھی. ان کی تعیناتی بطور ہائی کورٹ کے جج کی بجائے ان کو چیف جسٹس ڈائریکٹ لگایا گیا بلوچستان میں. میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ یہ براہ راست جو ان کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا بلوچستان وہ ہی ناجوازن تھا. ان کی ظاہر ہے کہ اوپر تک جو ہے پرواز بطور چیف جسٹس پاکستان اسی کی بنیاد پر ہوئی، تو اس کا بھی ظاہر ہے کہ اگر بنیاد ہی غلط ہو تو عمارت اس پر جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے کرمبل ہو جاتی ہے. چلیں اس کو بھی درپورے اعتنا کر دیجیے گا کیونکہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے. ان کے خلاف باوجود جو شواہد آئے ان کے بچوں کے اور بیوی کے خلاف جو ان کی ایسٹس تھے لندن کے، ان کی بنیاد پر جو کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس کی گئی، اور وہ ریفرنس جو ہے اس میں پہلے 10 جج صاحبان نے فیصلہ کیا کہ ان کا جو ہے ایف بی آر ان کا جائزہ لے، اور وہ 6-4 کی نسبت سے ہوا تھا. بعد میں ریویو میں 4-6 کی ریورس ہو گیا اور یہ قواش کر دی گئی ان کے خلاف کارروائی پروسیڈنگز کو. اور اس دن سے یہ جناب اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکے. اور ماشاءاللہ سرین کھوسا ہیں، وہ ان کی وائف میری قوم سے متعلق ہیں، بلوچستان کے کھوسا جو ہیں، وہ جو ہے ان کے خلاف جو کچھ عمران خان کے خلاف ہردہ کوئی لکھتی رہی ہیں وہ بھی ہم نے ساتھ لگایا، اس کا ذکر بھی کیا ہے. اب اگر بتائیں کہ ایک شخص جو ہے اس نہج پر جا کر کہ اس کی بیوی جو ہے کسی کو ایسی ہرزہ گوئی کر رہی ہو، ایسی زہر اگل رہی ہو اس کے خلاف، تو کیا اس کا خامن جو ہے وہ غیر متاثر ہوگا یا اس کا کوئی اس میں جو ہے عمل دخل نہیں ہوگا، یا وہ اس سے جو ہے بالکل مبرہ ہو جائے گا یا رہے گا؟ تو یہ بھی ہم نے لکھا ہے کہ جناب یہ چیز مواد جو ہمارے سامنے آیا ہے، آپ کی بیگم صاحبہ بہت زیادہ ہمارے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف اور بہت زیادہ لکھتی رہی ہیں، اور یہ تحریری چیزیں ہیں، اس لیے اس سے انکار بھی نہیں ہو سکتا. اور ایک بات تو یہ ہے کہ ریفرنس کی اس کی آج تک فراموش نہیں کر سکے. دوسرا، ان کی بیگم صاحبہ نے بہت کچھ لکھا ہے عمران خان کے خلاف. تیسرا، آپ دیکھیے گا کہ جو جتنے آج تک فیصلے انہوں نے کیے ہیں ماشاءاللہ، چاہے وہ ہمارا سمبل کا کیس تھا، سمبل میں ہمیں ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا، اور میں نے یہ چیف جسٹس صاحب کو برملا ان کے فیس پر ان کی عدالت میں انہی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم تو جناب لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس لینے آئے تھے، آپ نے تو فیلڈ ہی ہمارے پاؤں سے زمین ہی جو ہے وہ کھینچ لی ہے، زمین ہی کھینچ لی ہے ہمارے پاؤں سے. ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہم 25 کروڑ عوام کے پاس انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں. میں آپ کی عدالت کا بائیکاٹ کرتا ہوں. وہ ہم نے اپنی پٹیشن جو ہے انہوں نے ڈسمس کر دی تھی اس بنا پر کہ میں پیروی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان الفاظ کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے دہرائے ہیں.
پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ ان کے خلاف سابقہ چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب، گلزار احمد خان کی 5 رکنی بینچ جوڈیشل فیصلے میں لکھا، جوڈیشل فیصلے میں کہ جو عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوگا اس میں قاضی فائز عیسیٰ بطور جج کے بینچ پر نہیں بیٹھیں گے۔ یہ جوڈیشل فیصلہ ہے، آج تک اس کو کسی نے سیٹسفائیڈ نہیں کیا ہے، مسترد نہیں کیا ہے، پھر آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ جو عمران خان یا تحریک انصاف کے متعلق جو مقدمہ ہو، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے فیصلے آ رہے ہیں ہمارے ایم این ایز کو، ریسنٹلی آپ دیکھیں کیا ہوا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جب الیکشن کمیشن جو ہے اس کو کوئی اختیار نہیں رہتا ہے، جب کنسولیڈیشن آف ریزلٹس ہو جاتا ہے، جب ایم این اے نوٹیفائی ہو جاتا ہے، جب وہ حلف لے لیتا ہے، جب ٹریبونل بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد آرٹیکل 225 آتا ہے، ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ یہاں 20 ہمارے ایسے ایم این اے ہیں جن کا ری کاؤنٹنگ کروا کے جیتے ہوئے، جو میرا ایک امیدوار جو ہے وہ 8,000 ووٹوں سے جیتا ہوا تھا، ری کاؤنٹ میں 11,000 ڈبل سٹیمپنگ کر کے 11,000 ڈبل سٹیمپنگ کر کے اس کو 3,000 ووٹوں سے ہرا دیا۔ اب اس کو قاضی صاحب نے ایم این اے بنا دیا ہے، اس کی پٹیشن کو ایکسیپٹ کر کے، اور اسی طرح باقی لوگوں کی بھی کر دی۔ اور پھر جب ایکٹ میں موجود تھا کہ سرونگ ججز جو ہیں وہی ٹریبونل بنیں گے، ظاہر ہے کہ ایک سرونگ جج جو ہے وہ عدالتوں کے ماتحت ہوتا ہے، عدلیہ کے ڈسپلن میں ہوتا ہے، عدلیہ کی کنٹرول میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک پہلے آرڈیننس اور پھر ایکٹ بنا دیا ترمیم کر کے کہ جی ریٹائرڈ ججز بھی، جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان مقرر کرے گی، وہ بھی ٹرائبونل بن سکتے ہیں۔ تو پھر جب یہ ہائی کورٹ لاہور میں گیا تو جو انہوں نے 8 ججز مقرر کیے تھے چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے نالش کی تو اس نے چیف جسٹس نے مسترد کر دی الیکشن کمیشن کی اس درخواست کو کہ ریٹائرڈ ججز بنائے جائیں۔ تو انہوں نے یہ کیا، اور یہ خوف سارا اس لیے تھا کہ فارم 47 والے، ظاہر ہے کہ ٹریبونلز میں فارم 47 والوں کے خلاف ہی نالش تھی، جو فارم 45 والے ہمارے جیتے ہوئے تھے انہی کی نالش تھی۔ تو ان کو مقصود تھا کہ یہ نہ ہو کہ فارم 47 والے اڑ جائیں اور پی ٹی آئی کی سیدھی جو ہے وہ اسینڈنسی آ جائے اور یہ اپنا 180 پہ پہنچ جائے اور مائنورٹیز کو ملا کے یہ 225 کی جو ہے عددی برتری پر پہنچ جائیں اور 2/3 ان کے پاس ہو جائے۔ تو یہ ساری کی ساری کاوش یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کیسے روکا، کیسے دیر بعد کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ ایک ایک کر کے ذرا دیکھیے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، پھر کمشنر راولپنڈی نے کہا یہ 12 کے 12 ایم این اے جو راولپنڈی سے ہم نے منتخب کیے، ایک بھی اس میں سے 70-75 ہزار سے ہارے ہوئے کو ہم نے جتایا ہے، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بھی شریک ہیں، شامل ہیں۔ یعنی ایک کمشنر بھی کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اس سازش میں شامل ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا ایک اور مذاق جو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج نے فیصلہ دیا اور کہ یہ ایگزیکٹو کے جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر نہیں ہوں گے، ہم جوڈیشری سے دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ جوڈیشل آفیسر ہی ود اسٹینڈ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر بھرتی والا پریویل نہیں کر سکتا۔ ایگزیکٹو کی کیا اوقات ہے بابا؟ ایگزیکٹو تو ظاہر ہے کہ جہاں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ضلع میں سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہوا ہے، ہر ضلع میں بریگیڈیئر بیٹھا ہوا ہے، کرنل بیٹھا ہوا ہے، میجر بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے جا کے ریٹرننگ آفیسر کے آفس پہ قبضہ کیا، اس کی مجال ہے کہ وہ کچھ سکے، لیکن کیا جوڈیشل آفیسر کو اس طریقے سے مرکوب کر سکتے ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے صرف یہ نہیں کیا،
کہ اس کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، لاہور ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، بلکہ وکیل کو کنٹیمپٹ نوٹس بھی دے دیا کہ تم obstruction کر رہے ہو۔ اب اندازہ کریں کہ پھر قاضی صاحب نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا، سہولت کاری کی کہ جناب آپ ایگزیکٹو کو لے لیں، جو من پسند آپ کا ریٹرننگ آفیسر ہے، جو آپ کا لائبل ریٹرننگ آفیسر ہے، اس کو لے لیں اور جو گلچھرے اڑانے ہیں جس طرح سے کریں۔ عوام بھاڑ میں گئی، جہاں مرضی ردی کی ٹوکری میں پھینکے، عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگرچہ 8 فروری کو عوام نے اپنے آپ کو منوایا، جس طاقت سے، جس جرأت سے عوام نے جا کے باہر نکل کے فیصلہ کیا۔ قاضی صاحب کے اس فیصلے کو انہوں نے بالکل جو ہے پرواہ نہیں کی کہ انہوں نے بکھیر کے پھینک دیا۔ کسی کو آلو ملا، کسی کو بینگن ملا، کسی کو جو ہے کٹورا ملا، کسی کو کھڑکی ملی، کسی کو پتہ نہیں جوتا ملا، سمبلز۔ یہ بھی ایک ایسی مضمون کاوش تھی کہ یہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہمارے خان صاحب کو ابھی تک اندر رکھا ہوا ہے، ابھی تک اندر ہماری پٹیشن بھی نہیں لگائی جاتی ہیں۔ ہم ارلی ہیئرنگ کی، میں نے خود اپنے کیس، جو خان صاحب کا کیس ہے، اس میں 10-20 درخواستیں دی ہیں، ارلی ہیئرنگ نہیں لگاتے۔ لیکن دوسری طرف سے پٹیشن آتی ہے 1 منٹ میں لگ جاتی ہے وہ۔ اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں دیکھیں کیا مذاق ہوا ہے۔ 5 بینچ، جو 5 رکنی بینچ ہے، پہلے سابقہ چیف جسٹس کی سسپینڈ کر کے جاتی ہے، یہ اس کو اڑا کے پرے مارتے ہیں آگے، اور اس وقت تک یہ ڈیفائنس کرتے ہیں۔ جب پہلے سابقہ چیف جسٹس نے ایک لارجر بینچ بنائی تھی جس میں قاضی فائز عیسیٰ خود بینچ کا حصہ تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے، باقاعدہ واک آؤٹ کیا، بائیک آؤٹ کیا۔ کبھی جج بائیک آؤٹ کر سکتا ہے، واک آؤٹ کر سکتا ہے؟ اس سے بڑی مس کانڈکٹ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا جناب۔ اور اب جو ہے ماشاءاللہ آپ وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، ایک پینڈنگ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، پتہ ہے قاضی صاحب کو اس کیس کا پتہ ہے؟ وہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا پیسہ تھا، جو ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے، وہ اپنے ذاتی کاروبار کے لیے لے کر گیا تھا باہر۔ اس نے وہاں حسن نواز کی 1 ہائیڈ پارک پیلس 50 ارب روپے میں خرید کی۔ 50 ارب روپے، نواز شریف کو تو کوئی نہیں پکڑتا، اس کے بیٹے کو تو کوئی نہیں پکڑتا۔ وہ 50 ارب روپے میں خرید کی 1 ہائیڈ پارک پیلس حسن نواز سے۔ اور وہاں سے نیشنل کرائمز ایجنسی جو ہے برطانیہ کی، اس کو سسپیشس ٹرانزیکشن، جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے، ایف آئی اے اگر کسی ٹرانزیکشن کو مشکوک سمجھتی ہے تو وہ انکوائری کرواتی ہے۔ وہ کرتے ہوئے پتہ چلا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی انہوں نے، ملک ریاض نے وہاں اس کی فیملی نے اکاؤنٹس دی۔ انہوں نے سارا چھان بین کی، انہوں نے کہا تمہارے پیسے ہیں، بتاؤ اس کو کیا کرنا ہے۔ کورٹ کے ذریعے، ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے ویسٹ منسٹر میں کمپرومائز ہوتا ہے ملک ریاض کا، نیشنل کرائم ایجنسی کا، اور عدالت کے حکم سے 190 ملین پاؤنڈ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یار کسی کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا؟ عمران خان کو کہتے ہو، ایک ہلا اس میں سے ادھر ادھر نہیں ہوا۔ اور عدالت کے ذریعے، یہ کوئی پاکستانی عدالت نہیں ہے، اور نہ یہ پاکستانی کرائم ایجنسی ہے، ہماری نیب، ہماری ایف آئی اے نہیں ہے۔ وہ بھیجتے ہیں۔ یہ پریڈیکیٹڈ آفینس بھی نہیں بنتا تھا۔ پریڈیکیٹڈ آفینس وہ ہوتا ہے جو کرائم پروسیڈ سے پیسہ گیا ہو، تو کرائم پروسیڈ بھی نہیں انہوں نے وہ پایا تفتیش میں۔ انہوں نے کہا یہ اس کا اپنا پیسہ ہے اور یہ یہاں بزنس کے لیے لے کر آئے۔ انہوں نے کہا واپس لے جاؤ، ٹھیک۔ تو اس میں کیا ہوا؟ اور باقی رہا یہ القادر، جس طرح انہوں نے کہہ دیا ٹرسٹ یونیورسٹی ہے، وہ آج بھی وہاں موجود ہے اور ٹرسٹ کے نام ہے ہر چیز۔ وہ بھی خان صاحب کیا بشرا بی بی کے نام، کچھ بھی ایک ڈھیلا نہیں آیا۔ تو یہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کون ہوتا ہے فتوے دینے والا؟ اور اگر یہ انفلوئنس کرتا ہے
मातहत अदालत को, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन भी, ऑबिटर भी बाइंडिंग होता है, और एक नीचे वाली अदालत। अब बताएं, वो फाइनल स्टेजेस पर आए हैं, उसके बाद क्या रह जाता है? इससे बड़ी बदज्ञानी क्या हो सकती है? तो हमने ये तमाम चीज़ों का अहाता करके लिख कर दिया है कि खुदारा आप अपने आप को रिक्यूज कर दें इस केस से। कल ही हमारी लॉ एंड जस्टिस कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें काजी फायद ईसा साहब ने एक अहमदियों के बारे में राष्ट्रपति पर एक केस का फैसला किया, रिवीजन का फैसला किया, और कमेटी का ये था कि इन्होंने मुसलमानों की जज्बात को मजरूह किया है, इस्लाम से ये खिलवाड़ किया है, इन्होंने मुस्लिम उम्मा से खिलवाड़ किया है, इन्होंने आइन की तजहीक की है, इन्होंने कानून की तजहीक की है, इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाए। तो ये चीज़ें देखें, सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि काजी साहब को इस केस से अलहदा हो जाना चाहिए, और हमारी दरख्वास्त ना लेना, इसका तो कतई कोई जवाब नहीं बनता है। तो हम आपके तवज्जुह से भी कौम को बता देना चाहते हैं, हमारा कोई ज़ाती परखाश नहीं है, हम इंसाफ के मुतलाशी हैं, हमारी पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है, और हम इंसाफ पर मर मिटने वाले लोग हैं। कुफ्र की रियासतें चल जाती हैं, इंसाफी की रियासत नहीं चलती है। काजी साहब, खुदा का खौफ करें। थैंक यू वेरी मच। जी